अस्सलाम वालेकुम। मैं अहमद सुमरो। तनाव बढ़ चुका हुआ है और उसे कम करने के लिए तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा मैदान में आ गए हैं। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है पीटीआई के रहनुमाओं ने और उसमें उन्होंने मिक्स सिग्नलिंग की है, यानी मिला जुला उनका रद्द अमल था। थोड़े से सख्त अल्फाज भी थे, गिले शिकवे भी थे और साथ साथ तरले मिन्नतें भी। मिल बैठ कर मसाइल हल करने की बात भी थी। एक तो तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली अब सामने आ गई है। हिकमत अमली तो पीटीआई की वो होगी जो इमरान खान साहब जेल के अंदर से कहेंगे, बताएंगे, लेकिन क्योंकि अभी मुलाकातों का कोई इम्कान नहीं है, लिहाजा पीटीआई की जो बाहर बैठी हुई लीडरशिप जो बात कर रही है उसी बात पर पार्टी के लोगों ने आगे बढ़ना है, या फिर उसके रद्द अमल में उन लीडरान के खिलाफ ट्रोलिंग होनी है, जो कि हमेशा पीटीआई के अंदर होता है कि कोई भी अकल और फहम की बात करे, मफाहमत की बात करे, मिल बैठ कर मसाइल हल करने की बात करे तो उसको गद्दार कहा जाता है, गालियां मिलना शुरू हो जाती हैं। तो देखते हैं कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का रद्द अमल क्या होता है। लेकिन दूसरी तरफ जो इस्टेब्लिशमेंट है, हुकूमत है, रियासत है, उनके मुतालिक ये समझा जा रहा था कि DGISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जुम्मे को, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तहरीक इंसाफ के खिलाफ सख्त तरीन इक़दाम किए जाएंगे। यानी वो एक इंदिया था जिसमें पाबंदी की बात भी थी कि पीटीआई के ऊपर पाबंदी लगाई जा सकती है, मगर खबर यह है कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का किसी का कोई इरादा नहीं है। लेकिन उससे ज़्यादा पीटीआई के लिए जो ख़तरनाक खबर है वो ये है कि तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ एक ग्रैंड ऑपरेशन प्लान किया जा रहा है, ग्रैंड ऑपरेशन। और उसमें भी वो लोग जो पीटीआई के इस वक्त मुतहरिक हैं और वो दायरे के अंदर हैं, रेड लाइंस क्रॉस नहीं कर रहे, उनको कुछ नहीं कहा जाएगा। लेकिन वो लोग जो सख्त तरीन अल्फाज इस्तेमाल करके, सख्त बयानात देकर फ़ौज के ख़िलाफ़, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ फिर पनाह जाकर ले लेते हैं खैबर पख्तूनख्वा में, या जिनको सज़ाएँ सुनाई गई 9 मई के मुकदमात में और जो खैबर पख्तूनख्वा में जाकर या जो दीगर इलाके हैं KPK के, यानी पेशावर और दीगर इलाके, वहाँ जाकर जिन्होंने पनाह ले रखी हुई है, उनके ख़िलाफ़ एक बड़ा ऑपरेशन प्लान किया जा रहा है। तो ये सारे मामला मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन एक और मामला, आज का दिन, आज 7 दिसंबर है और 7 दिसंबर यानी दिसंबर का पहला इतवार सिंध में, बल्कि पूरी दुनिया में बसने वाले सिंधी, चाहे वो पाकिस्तान में बसते हों, चाहे वो मुत्तहिदा अरब अमारात में बसते हों, चाहे वो इंडिया में बसते हों, जहाँ जहाँ सिंधी बसते हैं वो अपना सकाफ़त का दिन मनाते हैं, सिंधी सकाफ़त का कल्चर डे मनाते हैं। तो वीडियो के इख्तिताम पर मैं उस पर बात करूँगा। पहले जो सियासी भूचाल आया हुआ है इस पर मैं बात कर लूँ। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो आपको अब तो सबको याद हो चुकी होगी, उस पर इतनी गुफ्तगू हुई है और उसके बारे में डिस्कशन चल रही है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी, उसका फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ। ज़ाहिर है मेरा इस हवाले से बिल्कुल वाज़ेह एक मौक़िफ़ है। एक तो ये कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होनी चाहिए थी। अगर की तो खैर गुंजाइश नहीं है। इमरान खान साहब जो लबो लहजा इस्तेमाल करते हैं या उनकी जो सियासत है, ज़ाहिर है वो तकसीम की सियासत है। किसी भी इशू के ऊपर वो कौम को यकजा होने नहीं देंगे। दहशत गर्दी जैसे ख़तरनाक और संगीन मामले पर जो कौमी सलामती के लिए ख़तरा है, उस पर भी इमरान खान साहब तकसीम ही करते हैं कौम को। फिर भारत के ख़िलाफ़ जो भारत ने जो पाकिस्तान के ऊपर जारहियत की थी और भारत के ख़िलाफ़ पाकिस्तान ने एक जंग लड़ी, बेशक वो 4 दिन की जंग थी, लेकिन दुनिया के जदीद तरीन जंगों में से एक जंग थी। और उस वक्त ऐलान किया जा रहा था कि जी कराची पर भी कब्ज़ा कर लेंगे, लाहौर पर भी कब्ज़ा कर लेंगे, इस्लामाबाद पर भी कब्ज़ा कर लेंगे। पहलगाम जब हुआ अप्रैल में, 22 अप्रैल को, तो उसके बाद जब मोदी पाकिस्तान पर हमले करने का सोच रहा था, धमकियां दे रहा था, सिंतास मुआहदा मुअत्तल कर दिया गया था और पाकिस्तान का पानी बंद करने की बातें की जा रही थीं, तो उस वक्त इमरान खान की बहनें, उमर अयूब या फिर पीटीआई के जो ट्रोल्स हैं
وہ بجائے پاکستان کی فوج کا حوصلہ بڑھانے کے، بجائے قومی اتحاد کا مظاہرہ کرنے کے، وہ کیا کہتے تھے؟ میں دیگر کی بات نہیں کرتا، علیمہ خانم صاحبہ نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ یہ مودی آئے گا، ان کو چپیڑے مار کے چلا جائے گا اور یہ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ عمر ایوب نے کہا تھا کہ جی پاکستان میں تو فوج کے پاس تو تیل کے پیسے نہیں ہیں، اور میزائل تو انہوں نے بیچ دی ہیں یوکرین کو، تو لڑیں گے کہاں؟ ان کے پاس تو ڈیزل کے پیسے نہیں ہیں۔ پھر 6 مئی کو حملہ ہوا، اور اس کا اختتام جب 10 مئی کو ہوا تو پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان لڑ بھی سکتا ہے اور انڈیا جیسی بڑی طاقت کو شکست بھی دے سکتا ہے۔ تو خان صاحب کی سیاست ہمیشہ کسی حساس سے حساس ترین معاملے پر قوم کو تقسیم کرنے کی سیاست ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن میرا ایک واضح موقف ہے کہ اس میں جو سیاسی عمران خان صاحب ایک نیریٹو بلڈنگ کرتے ہیں، جو الزام تراشیاں کرتے ہیں، اس کا جواب سیاسی قیادت کو دینا چاہیے۔ فوج کے ترجمان نے جب پریس کانفرنس کی تو اس سے عمران خان صاحب کو مقصد حاصل ہوا جس میں فوج کو میکسیمم متنازع بنانا چاہتے ہیں، یا وہ دنیا کے اوپر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ میری جنگ، میری لڑائی تو پاکستان میں فوج کے ساتھ ہے جس نے پاکستان میں اقتدار پر قبضہ کیا ہو۔ یہ عمران خان صاحب کا نیریٹو ہے نا، تو وہ یہ کہتے ہیں۔ تو پریس کانفرنس کر کے بنیادی طور پر وہ عمران خان صاحب کو یا پی ٹی آئی کو پروپیگنڈا کے لیے ایک جواز فراہم کیا گیا۔ اس پوائنٹ آف ویو پر میں کہتا ہوں کہ پریس کانفرنس نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اور دوسرا، ہر ادارے کے لیے آئینی حدود کا تعین ہوا ہے، تو سب کو اس کے اندر رہنا چاہیے۔ حکومت کو ڈٹ کر عمران خان صاحب کے جو الزامات ہیں نہ صرف ان کا جواب دینا چاہیے، بلکہ جہاں لگتا ہے کہ خان صاحب کے ٹویٹس، پی ٹی آئی کے لیڈروں کی گفتگو اگر آئین اور قانون کے دائرے سے باہر جاتی ہے، اگر کسی کے لیے، کیونکہ آج کل تو این سی سی آئی کا قانون بھی بن گیا ہوا ہے، تو ان کی گفتگو سے، بات سے، ٹرولنگ سے کسی کے لیے خطرہ ہے، کوئی تقسیم ہے، تو اس کا قانونی چارہ جوئی اس پر ہو سکتی ہے۔ تو یہ میرا بڑا واضح موقف ہے۔ تو جو پریس کانفرنس ہوئی، ظاہر ہے اس کا ایک پی ٹی آئی کو تو ایک میسج تو بہرحال گیا کہ دن گنے جا چکے ہیں، سختی ختم شد۔ ایک تو میسج یہ گیا کہ اب ہمیں انہوں نے نہیں چھوڑنا، جس لب و لہجے میں، جس سخت انداز میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی، ایک تو یہ پیغام گیا۔ اور دوسرا، پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو اس لڑائی کو بڑھانا چاہتے ہیں، انہوں نے ان کو لڑائی کے لیے ایک نیا مواد مل گیا۔ اب عمران خان صاحب کیونکہ جیل میں، پتہ نہیں ان کے ساتھ کسی کا رابطہ ہے کہ نہیں ہے، کیا ہوگا۔ لیکن کل بیرسٹر گوہر صاحب نے، جو پارٹی کے چیئرمین ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب جو جنرل سیکرٹری ہے، اور سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب، انہوں نے پریس کانفرنس کی۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ جی ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دینے نہیں آئے، جو پریس کانفرنس کی گئی ہمیں اس پر مایوسی ہوئی ہے، لیکن تناؤ کو کم کرنا چاہیے، مل بیٹھنا چاہیے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ جی سب کو پتہ ہے کہ اقتدار پر کون قابض ہے، تمام انہوں نے، اچھا بیرسٹر گوہر نے بھی کہا ہم سے الیکشن چھینا گیا، یہ ہوا وہ ہوا، سارے گلے شکوے کیے۔ لیکن ایک چیز، بیرسٹر گوہر کا لب و لہجہ ذرا نرم تھا، مفاہمانہ تھا، سلمان اکرم راجہ صاحب کا رویہ ذرا زیادہ تند و تیز تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک دوسرے کو اسپیس دینی چاہیے، ہمیں بیٹھنا چاہیے۔ اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے، ہم نے کوئی غلط بات کی ہے، آپ کو لگا کہ ہم نے غلط بات کی ہے عمران خان نے، تو بیٹھیں اس پر بات کر لیتے ہیں۔ یعنی کل ملا کے بات یہ کہ تحریک انصاف کو اب وہ بات چیت کی بات دوبارہ کرنا شروع ہو گئی ہے، لیکن کیا وہ بات چیت جن سے کرنا چاہتے ہیں وہ ان سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ تو جواب ہے نہیں۔ تو پھر مذاکرات کے لیے آپشن پی ٹی آئی کے پاس ایک ہے کہ وہ حکومت کو انگیج کرے، کمیٹی بنائے، اور ممکنہ طور پر تحریک انصاف کو ایسی جلد کمیٹی بنا لے گی، اور کمیٹی بنا کر اعلان کرے کہ جی ہم نے مذاکرات کے لیے، تناؤ کم کرنے کے لیے، کشیدگی کم کرنے کے لیے، اور سسٹم کو آگے چلانے کے لیے یہ کمیٹی بنائی ہے، ہمارے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کریں۔ تو اس کے بعد، اور یہ کہ اس کمیٹی کو اختیارات سارے حاصل ہوں گے، ہمیں صرف عمران خان سے ایک ملاقات کروائی جائے، ہم عمران خان صاحب سے ہدایات لے کر یہ کمیٹی انگیج کرے گی حکومت سے، ٹی او آرز بنا لیں گے، اور یہ کمیٹی تو پھر ممکنہ طور پر حکومت
کے پاس اسٹیبلشمنٹ کو کہنے کے لیے جواز ہو کہ دیکھیں پی ٹی آئی والے اب دوبارہ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں تو ذرا انگیج کر کے دیکھ لیں. تو ایک یہ راستہ تحریک انصاف نکالنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن حکومت، جیسے میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے سیاستدان جو مذاکرات کی کوششیں کرتے رہے، انہوں نے کہا کہ ہمیں پی ٹی آئی سے ہمیں ہمیشہ مایوسی ہوئی ہے. اسٹیبلشمنٹ نے کبھی انکار نہیں کیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے مذاکرات کرتے تو جا کر لیں، آپ کے ساتھ کریں، ہم نہیں مذاکرات کریں گے. تو کہتے ہیں کہ جی اب ہم، چاہے وہ پیپلز پارٹی کے رہنما ہوں چاہے مسلم لیگ نون کے، کہ اب ہم اسٹیبلشمنٹ کو کس منہ سے کہیں کہ جی ہمیں ایک موقع دیں، کیونکہ ہمیں تو انہوں نے موقع دیا تھا اور عمران خان صاحب نے مذاکرات کی ہر کوشش کو ناکام بنایا. تو اب اگر پی ٹی آئی ایک ملے جلے رد عمل کے ساتھ، ایک مکس سگنل کے ساتھ سامنے آئی ہے تو ان کو کچھ ٹھوس اقدامات کرنے ہوں گے. ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کروائیں، ملاقات کے بعد کوئی ایسا متنازع بیان سامنے نہیں آئے گا. سی بی ایمز ہوتے ہیں نا، مذاکرات کی کامیابی تک دونوں طرف سے بیان بازی بند ہو جائے. یہ ممکن ہوتا ہے، دنیا جہان میں ایسا ہوتا رہا ہے، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ جب تک مذاکرات کامیاب ہو کسی قسم کی کوئی بیان بازی ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہوگی، اور پھر مذاکرات کو آگے لے کر بڑھا جائے کہ جی چاہتے کیا ہیں آپ. قانونی اور عدالتی معاملات عدالتیں دیکھیں گی، آپ پولیٹیکلی سیاسی طور پر آپ کیا چاہتے ہیں. اور اس کے بعد اگر مذاکرات میں پی ٹی آئی جو کی جاتی ہیں باتیں وہ مان لیتی ہے تو آگے چل کے وہ معاملات عمران خان صاحب کے لیے کسی نہ کسی شکل میں ریلیف، جو کہ میں نیگیٹو نہیں کہہ رہا، ریلیف کا باعث بن سکتی ہے. تو ایک تو یہ آپشن ہے. دوسرا، کل ایک خبر آئی عمران شفقت صاحب کے پاس کہ سوال تھا کہ پی ٹی آئی پر کیا پابندی لگائی جا رہی ہے، یہ ہر کوئی سوال پوچھ رہا تھا. تو اس پر بقول عمران شفقت صاحب کہ انہوں نے کسی بڑے اہم شخصیت سے پوچھا کہ جی ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے، تو انہوں نے کہا فیصلہ صاحب، انہوں نے کہا نہیں ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا. لیکن جو میری خبر ہے وہ یہ ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی کے اوپر پابندیاں یا یہ وہ گورنر راج والا معاملہ بھی شاید نہ ہو. وہ ڈراوا ہے. فیصل ووڈا صاحب کہہ رہے ہیں پیر سے بہت کچھ ہوگا، لیکن وہ ڈراوا ہے. اصل میں اب جو کے پی کے اندر پی ٹی آئی کے چھپے ہوئے رہنما ہیں یا وہ لوگ جو اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دیں گے، ان کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن ہوگا. اور خیبر پختونخوا میں باضابطہ وہ جو لوگ چھپے ہوئے ہیں، سزا یافتہ مفرور کئی ہیں پی ٹی آئی کے، 9 مئی کے سزا یافتہ ہیں، اس کے علاوہ کئیوں پر مقدمات ہیں، تو ان کے خلاف پکڑ دھکڑ تیز کی جائے گی. اور اس کے لیے پہلے خیبر پختونخوا کی حکومت سے تعاون مانگا جائے گا، نہیں ملے گا تو پھر کوئی اور راستہ اختیار کیا جائے گا. لیکن یہ اب دنوں کا معاملہ ہے، زیادہ لمبا عرصہ معاملہ نہیں چلنا. اچھا جی، اب یہ تو ہونے جا رہا ہے پاکستان کی سیاست میں، لیکن ثقافت میں سندھ میں یہ 2010-11 کی بات ہے، سندھی اجرک اور سندھی ٹوپی کا دن منایا جا رہا ہے. آغاز ہوا تھا، صدر زرداری صاحب گئے تھے، چائنا جاتے، ایران جاتے، چائنا اور ایران بہت جاتے تھے، اور کسی اور ملک جاتے تو وہ شلوار قمیض اور سندھی ٹوپی پہن کر جاتے تھے. ڈاکٹر شاہد مسعود اور صالح ظافر صاحب پروگرام میں بیٹھے جیو پر، انہوں نے مذاق اڑایا، ٹھٹھا اڑایا کہ یہ کیا جاہلانہ لباس پہن کر صدر صاحب چلے جاتے. تو علی قاضی صاحب ایک بڑے سندھی میڈیا گروپ کے اونر، کے ٹی این کاوش گروپ، اس وقت میں ان کے پاس ہی کام کرتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں اس پہ، کیونکہ سندھ میں بہت ری ایکشن آ رہا تھا کہ کیا بات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اس نفرت کا جواب اپنی ثقافت کو اجاگر کر کے دینا ہے. تو انہوں نے سندھی ایکتا یعنی یکجہتی کے دن کا اعلان کیا، اور وہ آہستہ آہستہ ٹرانسفارم ہوتا بدلتا سندھی ثقافت کا دن بن گیا. اب اس کے پھر جواب میں مراد کے اس میں فالو اپ میں اس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پنجابی ثقافتی دن بھی منایا جاتا ہے، کے پی کے میں بھی منایا جاتا ہے پشتون ثقافتی دن، یہ جو بلوچستان میں بھی منایا جاتا ہے بلوچستان کا ثقافتی دن. تو وہ ہر اتوار کو، پہلے اتوار کو، ہر دسمبر کے پہلے اتوار کو منایا جاتا ہے. تو آج وہ دن ہے. آج سندھ بھر میں، سندھ سے باہر رہنے والے، پاکستان سے باہر رہنے والے، ایون انڈیا میں بڑی تعداد میں سندھی بستے ہیں، تو وہ یہ دن منائیں گے. یعنی ایک کمال، ایک مثال ہے کہ پرامن طریقے سے ایک نفرت کا، جو ثقافت سے نفرت تھی، اس کا جواب دیا گیا. اور پھر جس ثقافت کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، اس ثقافت نے اس خطے کی تمام ثقافتوں کو دوبارہ زندہ کر دیا.
آج وہ دن منایا جا رہا ہے دنیا بھر میں رہنے والے سندھیوں کو اور دنیا بھر میں اپنی اپنی ثقافتوں کو سے پیار کرنے والوں کو، اپنی دھرتی سے، اپنے وطن سے پیار کرنے والوں کو سندھی ثقافت کا دن مبارک۔ اب تک کے لیے اتنے ہی، اللہ حافظ۔ کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع۔ ہمارے یوٹیوب چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر، باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں۔ پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو دیر کس بات کی؟ آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں۔ For more information, call us 923338122280.